वेलकम, खुशअमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हसन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। इस वक्त दुनिया में तकरीबन जितनी आपको वेबसाइट्स नजर आती हैं, ऑनलाइन दुनिया में जो एप्लीकेशंस आपको नजर आती हैं मोबाइल पे या डेस्कटॉप के ऊपर, उन सब के अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद है, कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने का एक ढांचा मौजूद है। उस ढांचे को आज 2024 में HTML5 कहा जाता है। HTML5 हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर आप इन लफ्जों पर गौर करें तो इसके अंदर जो हाइपर टेक्स्ट है वो बड़ा दिलचस्प है। हाइपर टेक्स्ट की, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें कोडिंग की तरफ, हाइपर टेक्स्ट को समझना बड़ा जरूरी है। मैं इसका आपको ओवरव्यू करवा दूं आपकी दिलचस्पी के लिए, और आप इस कुलिये को, ये जो इसकी एवोल्यूशन हुई है HTML की या कंप्यूटर की, इसको आप किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। तकरीबन कायनात के अंदर सारी चीजें इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप ऊपर आती हैं, और स्टेप बाय स्टेप ही उनके अंदर एक एवोल्यूशन आता है। अब वो किस तरीके से हमारे पास पहुंचता है, किस जमाने में क्या सूरत हाल होती है, मौजूदा जमाने में उसका तयन करना मुश्किल होता है, लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तो फिर वो चूंकि माजी बन जाता है, इसलिए हम उसको इजीली समझ सकते हैं। कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वार 2 से। जो दूसरी आलमी जंग थी, उसमें एक तरफ जर्मनी और दूसरी तरफ एलाइज थे, जिसमें बरतानिया भी शामिल है। और यहाँ एक नुक्ता बड़ा दिलचस्प है आपके समझने के लिए कि ज्यादातर जो आज की दुनिया की इजादात हमारे पास मौजूद है 20वीं और 21वीं सदी की, इनकी अगर आप तारीख पढ़ें, ऑनलाइन मिल जाती है, मौजूद है। और अब तो आपके पास चैट जीपीटी और जेमिनाई और को पायलट जैसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, एजेंट्स मौजूद हैं, जिनकी मदद से आप बहुत कुछ जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगर आप इन तमाम इन्वेंशंस की हिस्ट्री देखें तो इनका बैकग्राउंड जो है वो या मिलिट्री पर्पस होगा, फौजी ज़रूरियात, या साइंसी ज़रूरियात, साइंटिफिक नीड्स। इन दो चीज़ों की वजह से चीज़ें हमारे सामने आती रहीं और फिर चीज़ें पब्लिक में पहुंचती रहीं। और ये बिल्कुल राइटली सो, ऐसा होना भी चाहिए। जो मुल्क आगे होते हैं, तरक्की याफ्ता होते हैं, जो कौमें, वो आगे का सोचती हैं और फिर वो हर चीज़ को डोमिनेट करने की कोशिश करती हैं। और जो ऐसे ममालिक होते हैं जो अंडर डेवलप्ड होते हैं, अभी तरक्की पजीर या पसमानदा ममालिक, उन्हें चूंकि फॉलो ही करना होता है, तो वहां पे वो चीज़ उस वक्त पहुंचती है जब वो चीज़ काफ़ी मेच्योर हो चुकी होती है। और AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे भी ऐसी ही ज़रूरियात हमें नजर आती है। लेट्स डिस्कस वर्ल्ड वार 2। एक तरफ जर्मनी, दूसरी तरफ एलाइज, जिसमें ब्रिटिश भी शामिल हैं, बरतानिया। तो जर्मन जो है वो बहुत एडवांस थे उस वक्त। उनकी मिलिट्री कुछ मैसेजेस भेजती थी और वो मैसेजेस बड़े एनक्रिप्टेड होते थे। बड़े मुश्किल होता था उनको समझना कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। उसके लिए जर्मन के पास एक दी एनिग्मा मशीन उसको कहा जाता है, वहां से वो मैसेजेस जनरेट करती थी। तो 45 के अंदर इंग्लैंड के ब्लैचले पार्क के अंदर उसका तोड़ करने के लिए क्लॉसस नाम का एक कंप्यूटर, कंप्यूटर की इब्तदाई शक्ल आप इसको कह लें, वो मशीन बनाई गई जो ट्यूब्स की शक्ल में उसको डी कोड करती थी। ब्लैचले पार्क के अंदर कोड ब्रेकिंग ऑपरेशन शुरू हो गए बाकायदा। और वो इतना तेज था कि जब भी कोई एनक्रिप्टेड मैसेज उनको रिसीव होता, वो उसको फौरी तौर पर डी कोड करता, जिससे एलाइज को बड़ा फायदा हुआ और जर्मन फौज को बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि वो जितनी उनकी लोकेशंस होती थी, मिलिट्री की स्ट्रेटजी पॉइंट्स, वार की स्ट्रेटजी, वो सारी डी कोड हो जाती थी। दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर भी एक ENIAC के नाम से एक कंप्यूटर की इब्तदाई शक्ल कंप्यूट करने के लिए हमारे सामने आती है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर, ENIAC। वो कंप्यूटर की इब्तदाई शक्ल ये थी कि जो हिसाब किताब रखना होता था गोलियों का, कि आर्टिलरी ने कितने गोले दागे हैं, तो ह्यूमन एरर आ जाता था और हिसाब किताब रखना मुश्किल था और देर लगती थी। तो बड़ा कामयाबी के साथ वो तजुर्बा किया गया और ENIAC के नाम से एक कंप्यूटर की इब्तदाई शक्ल दूसरी जंग में इस्तेमाल हुई, जिससे वो हिसाब किताब जमा तफरीक करने में बड़ी तेजी से काम करता था, सेकंड्स के अंदर। अब आते हैं फास्ट फॉरवर्ड करके आगे, 60 की दिहाई में, 65 में, थियोडोर नेल्सन नाम के एक शख्स ने, चूंकि कंप्यूटर तो आ रहा था पीछे से, हाइपर टेक्स्ट की एक इस्तेलाह इस्तेमाल की। हाइपर टेक्स्ट से मुराद ये है कि ऐसा जो कुछ हम कंप्यूटर पे देखते हैं उसको अगर लिंक किया जाए, जैसे हाइपर का लफ्ज मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी उसके अंदर जब शामिल हो जाए, तवानाई, या सादा जुबान में जब कोई चीज लिंकेबल हो जाए कि आप उस पर क्लिक करें और वो किसी दूसरे हिस्से पे चली जाए, ये कॉन्सेप्ट था, लेकिन अभी इमेच्योर था। यहां से करते करते ये जो हाइपर टेक्स्ट है ये ग्रो अप हुआ,
پھر اس میں ہائپر میڈیا شامل ہوا، پھر ایپل والے ہائپر کارڈ لے کے آئے. تو 60 کی دہائی سے لے کے 90 کی دہائی تک یہی سارا کام کمپیوٹر میں چلتا رہا کہ ایک کمپیوٹر کو دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ جوڑنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ہائپر ٹیکسٹ، ہائپر میڈیا اور پھر ہائپر کارڈ. 90 کی دہائی اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ اس میں ایک W3C ورلڈ وائڈ ویب کنسورشیم شروع ہوا، اور انہوں نے پہلی مرتبہ، اس سے پہلے اگرچہ SGML کے نام سے ایک چھوٹا سا مارک اپ ہمارے سامنے موجود تھا، اسٹینڈرڈ جنرلائز مارک اپ لینگویج، لیکن 90 کی دہائی سے اصل میں HTML کا سفر شروع ہوتا ہے، ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج. پھر HTML1 سے لے کے 2، 3، 4 اور 2012 میں HTML5 کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے. مجھے آج بھی یاد ہے، بڑا شوق ہوتا تھا، لنڈا پہ کورس آیا اور ہم نے اس کو سیکھنے کی کوشش کیا، نیا نیا تھا، بھی میچور نہیں ہوا. 2014 میں HTML5 بالکل ڈکلیئر کر دیا گیا پوری دنیا کے لیے کہ یہ ایک سٹینڈرڈ ہوگا. تو اب W3C اپنے پارٹنرز کے ساتھ مل کے ان سٹینڈرڈز کو مینٹین کرتی ہے تاکہ پوری دنیا میں جتنے بھی ہزاروں کے حساب سے براؤزرز ہیں انہیں پتا ہو کہ ہم نے کس طریقے سے ڈیٹا کے سٹرکچر کو، اس کانٹینٹ کو لوگوں تک پہنچانا ہے، کلائنٹس تک پہنچانا ہے. اور یہ چیزیں اب HTML5 کے زمانے میں بڑا فیچر رچ ہو گئی، میڈیا رچ ہو گئی، انٹریکٹیوٹی آ گئی اس کے اندر. اب یو نیم اٹ، اب تو بہت ساری چیزیں جو آپ سوچتے ہیں وہ HTML5 میں ہو رہی ہوتی ہے. تو HTML5 اسٹینڈس فار ہائپر ٹیکسٹ، جس کو ہم نے ڈسکس کر لیا. اس کے بعد ہے مارک اپ. مارک اپ کا مطلب یہ ہے کہ پورا سٹرکچر بنانا. اور پھر HTML5 از لینگویج، پروگرامنگ لینگویج نہیں ہے، بٹ اٹ از لینگویج جو کنٹرول کرتی ہے اور سپورٹ کرتی ہے باقی تمام لینگویجز کو ایک سٹرکچر کی صورت میں. یہ تو تھے PhD کے اثرات. میں نے سوچا میں آپ کے سامنے اپنی ریسرچ رکھوں، یہ بڑا ضروری ہے تاکہ آپ کو دلچسپی پیدا ہو اور اس کلیے کو آپ کہیں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. کس طریقے سے چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور اس سے پہلے وہ کیا کر چکی ہوتی ہیں اور کہاں تک پہنچ چکی ہوتی ہیں. AI کے ساتھ بھی آپ اسی طریقے سے جوڑ کے دیکھیں کہ بہت سارے آپ کو اشارے مل جائیں گے. سو انف فلاسفی جی، لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ ود HTML5 کریش کورس. اس کریش کورس میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو بنیادی ٹیگز جن کو کہا جاتا ہے HTML کا، ہیڈنگز، پیراگرافز اور سیمینٹک ایلیمنٹس، جیسے آپ ہیڈر دیکھتے ہیں، نیو ہے، مین، اس میں سیکشنز بنے ہوئے ہیں، آرٹیکل بنے ہوئے ہیں، اسائڈ بنے ہوئے ہیں اور فوٹر، ان ساری چیزوں کو ہم دیکھ سکیں. پھر اسی طریقے سے اس کی جو ایڈوانس ٹیکنیکس ہیں، جیسے آڈیو اور ویڈیو کی سپورٹ کرنا، کینوس کے اندر مختلف ایلیمنٹس ڈالنا تاکہ اس میں اینیمیشنز کی جا سکیں، ڈرائنگ کی جا سکے، چارٹس اور بارز وغیرہ کو اینیمیٹ کیا جا سکے. اور پھر جو ضروری APIs ہیں جیسے جیو لوکیشن ہو گیا، لوکل سٹوریج ہے، ویب ورکرز ہیں، یہ چیزیں کس طریقے سے HTML5 میں استعمال ہوتی ہیں، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے آج کے اس کریش کورس میں. اور پھر جو رسپانسو امیجز ہیں ان کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے، ڈریگ اینڈ ڈراپ API وہ کس طریقے سے ہم انٹیگریٹ کریں گے HTML5 کے اندر. پھر جو فارم تھا ٹریڈیشنل کے نیم، ای میل اور آپ کا ڈسکرپشن یا میسج، اس کو انہینس کس طریقے سے کیا جائے گا سٹرکچر کے ذریعے. ویب ساکٹس کیسے کام کرتی ہیں، مائکرو ڈیٹا کیا ہے، کراس ڈاکیومنٹس کیا ہے. تو بہت سارے نئے ٹیگز ہیں، ایلیمنٹس میں ان کو کہا جاتا ہے HTML5 کے، ان کو ہم ڈسکس کریں گے اور میں ساتھ ایگزامپلس بھی دوں گا تاکہ آپ تیار ہو سکیں. اور اس سے اگلے کریش کورس میں ہم اس کو سٹائل کریں گے CSS کے ذریعے. اور پھر جاوا اسکرپٹ کا کریش کورس آئے گا اور پھر آئے گا PHP کا. پھر ہم شامل ہوں گے انشاءاللہ ورڈپریس کے پلگنز کی کوڈنگ کی دنیا میں، جس میں ہم ہکس کی بات کریں گے، اوپ کی بات کریں گے اور AI کی بھی مدد لیں گے. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اب آپ کو سمجھ آ چکی ہے کوڈ کیسے لگانا ہے، کہاں پہ لگانا ہے. تو اگر آپ آج سے شروع کر رہے ہیں، ایبسولوٹ بگنر ہیں، یا آپ کو تھوڑی بہت نو ہاؤ ہے، یا آپ ویل ورسڈ ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے لیے بھی کوئی ایک آدھ بات نئی ہو اس کے اندر. سو لیٹس جمپ رائٹ ان اور اپنا کوڈنگ انوائرمنٹ سیٹ کریں. آپ کوئی بھی کوڈ ایڈیٹر جو ہے اس مقصد کے لیے یوز کر سکتے ہیں. نوٹ پیڈ پلس پلس کر لیں، آپ جو بھی براؤزر یوز کرتے ہیں، کروم یا مائکروسافٹ کا ایج، سمپل آ کے آپ نے نوٹ پیڈ آگے پلس پلس لکھنا ہے. ڈاؤن لوڈ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں، اس کو آپ یہاں سے انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے نوٹ پیڈ پلس پلس کی آفیشیل ویب سائٹ جو ہے وہ آ جائے گی. اس کے اوپر آپ کلک کریں گے یا رائٹ کلک کر کے آپ اس کو اوپن کر لیں اور یہاں سے ڈاؤن لوڈز کے سیکشن میں ڈاؤن لوڈ نوٹ پیڈ پلس پلس ورژن ہے آج نومبر 2024 میں 8.7.1 اور یہ سٹیبل ہے اور آٹو اپڈیٹ ٹریگرڈ ہے. آپ اس کو انسٹال کر لیں،
सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहां से वो आपको बता रहा है कि डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस 64 बिट। अगर आपकी विंडोज जो है वो 32 बिट है, माई कंप्यूटर पे आप राइट क्लिक करके चेक कर सकते हैं। पिछले किसी ट्यूटोरियल में मैंने तरीकाकार बताया था। अगर 32 बिट है तो फिर आप यहां से इसको डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉलर या पोर्टेबल। और अगर 7-zip आपने डाउनलोड करना है, जो कि जिप फाइल्स को अनजिप करने के लिए एक फ्री सॉफ्टवेयर है, तो सेम वही तरीकाकार है। ब्राउजर में आएंगे और 7 और उसके बाद जी लिखेंगे और डाउनलोड। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, सेम वही तरीकाकार है। इसको डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लें। यहां से हम इसको डाउनलोड करते हैं नोटपैड प्लस प्लस को। अब ये आपसे पाथ मांगेगा कि आप कहाँ पे इसको पाथ करना चाहते हैं, और जहां पे आपने डाउनलोड किया होगा उस जगह पे आप फोल्डर में चले जाएंगे। अब ये आपके पास एक्जी यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो इंस्टॉलर 64 जो है वो डाउनलोड किया आपने, मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। वो मैसेज भी देगा मुझे कि आपने ऑलरेडी किया हुआ है। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं या राइट क्लिक करके आप इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकते हैं। यहां से मैंने डबल क्लिक किया और ये पहली विंडो आती है यूजर अकाउंट कंट्रोल। यहां से हम इसको करते हैं यस। उसके बाद लैंग्वेज आपने चूज करनी है, कौन सी लैंग्वेज रखना चाहते हैं, ओके किया। अब वो मैसेज आ रहा है कि 32 बिट ऑलरेडी इंस्टॉल है, वो रिमूव करना पड़ेगा। हमने कहा जी ओके, यस करते हैं। यहां से हम करेंगे इसको नेक्स्ट। उसके बाद ये उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लाइसेंस एग्रीमेंट, आई एग्री। और ये जो पाथ है जहां पे ये इंस्टॉल होगा नोटपैड प्लस प्लस, वो नजर आ जाएगा। आप इसको चेंज करना चाहते हैं, ब्राउज करेंगे और अपने कंप्यूटर की जो भी आप ड्राइव रखना चाहते हैं, डी ई या एफ, यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट। उसके बाद ये ऑलरेडी उन्होंने जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो चेक की हुई हैं, हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। आप लोकलाइजेशन ऐड करना चाहते हैं तो टिक मार्क कर दें, वरना डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ ही हम इसको इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया। आप शॉर्टकट बनाना चाहते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, यहां से आप इसको सिलेक्ट कर लें, वरना आप इसको इंस्टॉल कर लें। अब ये इंस्टॉलेशन लेगा, बड़ा छोटा सा 12.5 MB का सॉफ्टवेयर है, रन नोटपैड प्लस प्लस। जो ही आप इसको फिनिश करेंगे, आपके सामने नोटपैड वर्जन 8.7.1 या जब भी आप इसको कर रहे हैं वो वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ जाएगा। आपने इसको फिनिश किया। नोटपैड प्लस प्लस जो ही आपके सामने आएगा, चूंकि ऑलरेडी मैं काम कर रहा था, काफी सारी फाइल्स जो हैं वो इसके ऊपर ओपन है। सिंपल सा तरीकाकार होता है, यहाँ से फाइल न्यू या ओपन या जहां भी फोल्डर में पड़ी हुई हैं फाइलें, फिलहाल इतना जानना आपके लिए जरूरी है। यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेट्स से कि जो HTML का डॉक टाइप है वो हम यहाँ पे देते हैं। अभी जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम होगा उसको समझना, लेकिन सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने इतना कोड यहाँ पे लिख दिया, Ctrl+S आप करते हैं, तो आप सेव कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को। जहां आपने फोल्डर बनाया हुआ है उस जगह का पाथ देकर इस फाइल का अब हमने नाम देना है। अब .txt बाय डिफॉल्ट आता है, लेकिन लेट्स से कि मैं इसको इंडेक्स करना चाहता हूं, इंडेक्स। और उसके बाद मुझे एक्सटेंशन देनी होती है कि मैं इस फाइल को कौन सी एक्सटेंशन देना चाहता हूं। CSS के लिए .css हम लिखते हैं इस तरीके से, और जावास्क्रिप्ट के लिए .js, और HTML के लिए हम .html, और PHP के लिए .php। इसी तरीके से दीगर एक्सटेंशंस होती हैं, जैसे पाइथन के लिए py आप करेंगे। हमें बताना पड़ेगा कि हम कौन सी एक्सटेंशन देना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंगली जो हमारा ब्राउजर है वो इस फाइल को रीड करेगा। यहां से आप क्लिक करें तो ये काफ़ी सारी फाइल एक्सटेंशंस यहाँ पे मौजूद हैं। हम चूंकि HTML से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हमने CSS की तरफ जाना है, और फिर हमने जाना है जावास्क्रिप्ट की तरफ। तो CSS के लिए आप यहाँ पे CSS की तरफ आएंगे, और जावास्क्रिप्ट के लिए आपको JS लिखना पड़ेगा। हम चूंकि HTML को यूज करना चाहते हैं, लिहाजा हम यहाँ से हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल जो है इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जो ही आपने सिलेक्ट किया तो index.html जो है वो यहाँ पे उसी तरीके से एक्सटेंशन चेंज हो गई। अब आप इसको जिस फोल्डर में सेव करना चाहते हैं उसका पाथ यहाँ से आपने सेलेक्ट किया और इसको आप कर देते हैं सेव। अब ये आपको शो कर रहा है कि ये आपकी index.html की फाइल जो है वो इस फोल्डर में जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा आपकी सेव हो चुकी है। उस फोल्डर में हम जाते हैं तो आपने देखा कि चूंकि मेरे सिस्टम के अंदर जो डिफॉल्ट ब्राउजर है वो क्रोम है, लिहाजा उसका आइकन यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा। ये क्रोम का आइकन है। अगर आप डिफॉल्ट ब्राउजर चेंज कर देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज कर लेते हैं या जो भी आपके पास है, उसका आइकन यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा। आप इसको राइट क्लिक करके एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस में करेंगे
تو کوڈ کی دنیا میں واپس آ جائیں گے۔ اگر آپ اس کے اوپر ڈبل کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کے ڈیفالٹ براؤزر کے اندر جو بھی آپ نے سلیکٹ کیا ہوا اس میں یہاں پہ کھل جائے گی۔ ابھی چونکہ ہم نے کوڈنگ سٹارٹ نہیں کی، ابھی فی الحال آپ کو یہ بلینک نظر آ رہا ہے، لیکن اگر آپ اس کے اوپر رائٹ کلک کریں، انسپیکٹ ایلیمنٹ کریں، تو آپ کو وہ جو ہیڈ کے ایلیمنٹ ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ فار ایگزامپل اگر میں یہاں پہ چھوٹی سی ایک بات لکھتا ہوں اس کے اندر، اور سمپل اتنا، ابھی میں نے کوئی ٹیگ شیگ نہیں دیا، سم تھنگ کرتا ہوں، کنٹرول ایس کرتا ہوں، اور جو براؤزر میرا اوپن ہے جس میں میں نے فائل کو ڈبل کلک کیا تھا، یہاں سے میں اس کو کروں گا ریفریش، تو یہ سم تھنگ جو میں نے وہاں پہ لکھا تھا آپ کو یہاں نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور اس نے یہاں پہ بتا دیا کہ یہ باڈی کے اندر آپ لکھ رہے ہیں۔ یہ جو اسٹرکچر نظر آ رہا ہے دس از کالڈ ایچ ٹی ایم ایل، اور یہ اس کا ایک بالکل بیئر بون ہے۔ ایچ ٹی ایم ایل شروع ہوتا ہے، ایچ ٹی ایم ایل ختم ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے ہیڈ کا سیکشن ہے جس میں ہم میٹا ڈیٹا دیتے ہیں ایس ای او کے حوالے سے، یا اسکرپٹ دینے ہیں یا سٹائلز دینے ہیں، اور پھر باقی سارا کام جو ہے وہ باڈی کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ آلریڈی ویل ورسڈ ہیں ویژول اسٹوڈیو کوڈ، جو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کوڈنگ کی دنیا میں وہ زیادہ تر مائکروسافٹ کا ویژول اسٹوڈیو کوڈ ہے، بڑا ہینڈی ہے، بڑا سمپل سا ہے، لائٹ ویٹ ہے۔ اس کے لیے بھی آپ وی ایس کوڈ لکھیں گے، یہ ویب سائٹ آ جائے گی۔ اس کے اوپر آپ کلک کریں گے انسٹال آن ونڈوز، یا آپ کے پاس اگر لینکس ہے یا میکنٹوش ہے تو اکارڈنگلی یہاں پہ لکھا ہوا آ جائے گا۔ میرے پاس چونکہ ونڈوز ہے، یہاں پہ میں کلک کروں گا، یہ مجھے لے جائے گا مائکروسافٹ کے اس ورژن پہ جہاں پہ میں اس کو انسٹال کر سکتا ہوں۔ بعض اوقات یہ آپ کو سٹور پہ لے جائے گا، اگر آپ سٹور سے ڈائریکٹ انسٹال، میرے پاس چونکہ آلریڈی انسٹالڈ ہے، آپ کے پاس ہو سکتا ہے یہاں پہ انسٹال کا لفظ لکھا ہوا نظر آ جائے۔ اس کا طریقہ کار بھی سیم اسی طریقے سے ہوگا، آپ نے انسٹال کرنا ہے اور یہ بوم آپ کے پاس انسٹال ہو جائے گا، ویری سمپل۔ نیکسٹ آپ کے پاس چوائس ہے، اگر آپ اف یو وانٹ ٹو یوز ایٹم، آپ ایٹم کو کریں گے، سیم وہی طریقہ کار، آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں گے، ڈاؤن لوڈ کریں گے، اس کا ورژن ہے 1.63، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، یہ آپ کا پریفرنس ہے، کوئی اچھا یا برا نہیں ہوتا، جو جس کے ساتھ آپ کام کرتے ہوئے زیادہ کنوینئنٹ محسوس کرتے ہیں، کمفرٹیبل ہیں، وہ یوز کریں۔ ہم چونکہ پرانے کافی یوز کرتے رہے نوٹ پیڈ پلس پلس، اس لیے بعض اوقات وی ایس کوڈ سے بھی میں گھبرا جاتا ہوں اور میں پھر دوبارہ آ جاتا ہوں نوٹ پیڈ پلس پلس کی طرف، لیکن سم ٹائمز آپ کو اس کی ہی ضرورت پڑتی ہے، بہت ایڈوانس ہے، فیچر رچ ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس سبلائم کی فیسلٹی ہے، آپ یہاں پہ سمپل سبلائم لکھیں گے، یہاں پہ آپ سبلائم ٹیکسٹ، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے، اور طریقہ کار سیم وہی، ڈاؤن لوڈ فار ونڈوز، رائٹ کلک کریں گے، انسٹال کر لیں گے، یا ڈبل کلک کریں گے، انسٹال کریں گے، اور اس طرح کا ایک ایڈیٹر کا ماحول آپ کی ونڈوز میں بن جائے گا۔ طریقہ کار وہی رہے گا، آپ نے نئی فائل بنانی ہے اور یہاں پہ رہتے ہوئے آپ اس کا ایکسٹینشن دیں گے اور وہ فولڈر بنا لیں گے، اس میں فائلیں رکھیں گے۔ اس کے علاوہ بڑی ایڈوانس قسم کی آئی ڈی ایز ان کو کہا جاتا ہے، انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹس ہیں، لوگوں نے بہت ہیوی قسم کے کام کرنے ہوتے ہیں اور اس حساب سے ہمیں بنانا پڑتا ہے ماحول، لیکن ٹو سٹارٹ وتھ یہ جو نوٹ پیڈ، وی ایس کوڈ، ایٹم، سبلائم، یہ بہت زبردست ہے۔ اگر آپ اتنا بھی نہیں کرنا چاہتے لیپ ٹاپ یا پی سی کے اوپر، تو اب آپ کو آن لائن ایپس مل جاتی ہیں، بڑی زبردست سہولت ہے۔ سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، بہت مشہور ہے، دیٹ از کالڈ کوڈ پین۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کوڈ پین ڈاٹ آئی او لکھیں گے یہاں پہ، اور اس ویب سائٹ کے جو لینڈنگ پیج ہے، ہوم پیج، وہاں پہ پہنچ جائیں گے۔ فری ہے، سائن اپ فار فری، کچھ حصہ اس کا پرو میں آ جاتا ہے، لیکن وہ آپ کے کام کی چیز نہیں ہے۔ ٹو سٹارٹ ود آپ سائن اپ فار فری کریں گے، اگر آپ نے براؤزر میں اپنا ای میل دیا ہوا ہے تو وہ اس کو آٹومیٹیکلی کنیکٹ کر لے گا، ورنہ آپ اس کا اکاؤنٹ کریٹ کریں۔ اور اس کا طریقہ کار بڑا سمپل ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ یہاں پہ رہتے ہوئے کوڈ ایڈیٹر کے اندر دیکھتے ہیں، وہ یہاں پہ آن لائن ایچ ٹی ایم ایل الگ سے لکھیں گے، سی ایس ایس الگ سے لکھیں گے، جاوا اسکرپٹ الگ سے، کوڈ کو رن کریں گے، اس کو ویو کریں گے، وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح کا جی ایس فیڈل ہے، بڑا زبردست ہے، JSFiddle.net، جو ہی آپ یہ لکھیں گے اپنے براؤزر کے اندر، آپ یہاں پہ پہنچ جائیں گے۔ لیٹ سے کہ آپ یہاں پہ HTML کے اندر کوئی ہیڈنگ ٹیگ دینا چاہتے ہیں، ابھی ہم نے سٹارٹ نہیں کیا، تو اس نے آٹومیٹیکلی دوسرا جو ہیڈنگ ٹیگ ہے اس کو کمپلیٹ کر دیا۔ میں کیوں اس طرح کی چیزیں شروع میں ریکمینڈ نہیں کرتا، چونکہ ہم H1 لکھتے ہیں اور وہ آٹومیٹیکلی کمپلیٹ کر دیتا ہے، اور جو نیا بندہ ہے وہ پریشان ہو کے بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ اس نے کیسے کیا۔ HTML کے اندر دو قسم کے ٹیگس ہیں، ایک وہ ہیں جن کو ہمیں کلوز کرنا پڑتا ہے، آپ نے H1 سے سٹارٹ کیا اور H1 پہ آپ نے اس کو کلوز کر دیا، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو سیلف کلوزنگ کہا جاتا ہے، وہ خود سے ہی، جیسے آپ نے HR پرانے وقتوں میں دیتے تھے یا بریک دیتے تھے،
تو اب تو خیر اس کی بھی ضرورت نہیں رہی HTML5 کے اندر. تو یہاں پہ آپ نے H1 لکھا, نیچے بھی H1 ہے, صرف یہ جو آپ کی فارورڈ سلیش ہے یہ آپ نے دی, اس کا مطلب اب آپ نے کلوز کر دیا. اب یہاں پہ ہم لیٹ سے کہ لکھتے ہیں سم تھنگ ویری کول, اتنا آپ نے لکھا, اور یہاں سے آپ کریں گے اس کو رن, اور یہاں پہ آپ کو یہ نظر آنا شروع ہو گیا. تو HTML یہاں پہ CSS سٹائل دینے کے لیے یہاں پہ, اور اگر آپ نے انٹریکٹیوٹی استعمال کرنی ہے تو جاوا اسکرپٹ کے لیے آپ یہاں پہ اس کو یوز کر سکتے ہیں. پھر اس کا طریقہ کار ہے, اس کو سیو بھی آپ کر سکتے ہیں, سائن ان کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ یہاں پہ سیو رہے. بڑا ہینڈی ہے, بڑا زبردست ہے. یہاں پہ آپ فائل کا نام لکھیں, لیٹ سے کہ میں کہتا ہوں مائی فرسٹ پروجیکٹ, تو یہ آپ کا پورا پروجیکٹ جو ہے وہ سیو ہونا شروع ہو جائے گا, اور آپ آن لائن دنیا میں اس کی مشق کر سکتے ہیں. نقصان یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے تو پھر یہاں پہ پریکٹس کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو اس لیے ہو سکتا ہے اس کی آف لائن ورژنس بھی موجود ہوتے ہیں اپلیکیشنز کے, لیکن نوٹ پیڈ پلس پلس, ویژول اسٹوڈیو کوڈ, انٹرنیٹ ہے نہیں ہے, آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح کی ایک ویب سائٹ گلچ بھی ہے, ریپلیٹ کے نام سے بھی ایک ویب سائٹ ہے. یہاں پہ بھی آپ سائن اپ فار فری کریں گے, بلڈ سافٹ ویئر فاسٹر. یہ جو آپ ایڈوانس ہوتے جاتے ہیں اس طرح کی آن لائن ایپس کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے. یہ میں ریکمینڈ کروں گا اگر آپ آن لائن ہیں اور آپ کے پاس انٹرنیٹ بھی موجود ہے, تو یہ ایک ویب سائٹ ہے HTML-CSS-JS.com. تینوں چیزیں چونکہ کریش کورسز جو اس کے بعد آئیں گے وہ اسی سے متعلق ہیں, تو آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں. اب یہ ایک بائی ڈیفالٹ انہوں نے بنا کے رکھ دیا, یہاں پہ HTML, یہاں پہ جاوا اسکرپٹ, یہاں CSS, اور یہ اس کی آؤٹ پٹ ہے. اور یہ سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ آٹومیٹیکلی جو کچھ آپ لکھیں گے یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا. جیسے ویلکم ٹو HTML, یہ انہوں نے پہلے سے لکھا ہوا ہے, یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ویلکم ٹو HTML5 کریش کورس. تو آپ نے دیکھا آپ تو صرف سینٹینس لکھ رہے ہیں, لیکن یہ جو سٹرکچر ہے P, یہ پیراگراف, H1 ہیڈنگ, باڈی یہ ٹیگ اس کا, اور یہ ہیڈ کے ایلیمنٹس ہیں. یہاں پہ آپ کو آؤٹ پٹ میں یہی چیز نظر آتی ہے براؤزر کے اندر, لیکن اس کے پیچھے اس طرح کا کوڈ ہوتا ہے جو پروگرامرز نے, کوڈرز نے, ڈیولپرز نے لکھا ہوتا ہے. اس کی پھر IDs ہوتی ہیں جس کو ہم CSS میں ایڈریس کرتے ہیں. اب جیسے یہاں پہ ویلکم کی ID ہے, تو ویلکم کی ID کو ہم یہاں پہ سلیکٹ کریں گے. ID کے لیے ہم پاؤنڈ کا سائن یا ہیش کا سائن استعمال کرتے ہیں, کلاس کے لیے ڈاٹ کا سائن ہم استعمال کرتے ہیں. تو چونکہ ID ہے اور اس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے ویلکم, یہاں سے ہم سٹائل دیتے ہیں. کرلی بریسز آپ کو 2 دینی پڑتی ہیں, ایک سٹارٹ, ایک اس کو کلوز کرنے کے لیے. یہاں سے ہم اس کا کلر دینا چاہتے ہیں ویلکم اسکرین کا, لیٹ سے کہ بلو. اور آپ نے دیکھا جو ہی ہم نے اس کو بلو کیا, چونکہ یہ ID انہوں نے دی ہوئی تھی اس حصے کو, HTML CSS جاوا اسکرپٹ جو یہاں پہ نظر آ رہا ہے, جو ہی کلر بلو کیا یہاں پہ ہمیں بلو نظر آنا شروع ہو گیا. میں اگر اس کا بیک گراؤنڈ کلر جو ہے, بیک گراؤنڈ کلر کالم دیا, ابھی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں, صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس طریقے سے کرنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں. اب یہ بلیک, میں کہتا ہوں بلیک کے اوپر بلو نہیں اٹھ رہا, تو میں اس بلو کی جگہ پہ, ورنہ اس کا کوڈ بھی ہوتا ہے, کوڈ اتنا حصہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ آپ رہتے ہوئے آٹومیٹیکلی چیزوں کی پریکٹس کر سکتے ہیں اور سیو کر سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں. پھر یہ آپ ہاور کریں گے تو HTML چیٹ شیٹ کا مطلب انہوں نے کلیے دیے ہوں گے, فارمولے دیے ہوں گے اس کو لرن کرنے کے لیے, CSS. یا سب سے مشہور زمانہ جس پہ ہم نے پرانی پلے لسٹ میں کام کیا تھا, W3 اسکولز کی ویب سائٹ ہے جس پہ آپ بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں, اور اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کوڈ کی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں. HTML سے لے کے ٹائپ اسکرپٹ اور آگے تک آپ دیکھ لیجئے کافی کچھ ہے, اینگولر. تو ہمیں چونکہ اس کریش کورس کے لیے HTML کی طرف آنا ہے, تو آپ اپنے طور پر جب بھی آئیں HTML پہ کلک کریں گے, یہاں سے سٹارٹ ہو جائیں گے ٹیوٹوریلز. یہ ساری چیزیں انٹروڈکشن سے لے کے اس کے ایڈیٹرز, فارمز, گرافکس, میڈیا, APIs, آپ کسی ایک حصے کو یہاں سے پریکٹس کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کے اوپر کلک کریں گے. HTML میڈیا کے اوپر ہم کلک کریں گے, پھر اس کی ڈیٹیل دی ہوگی, اور نیچے انہوں نے سارا بتا دیا اس کی ڈسکرپشن, کون سی فائل کی ایکسٹینشن چل سکتی ہیں, آڈیو کے لیے کیا کرنا پڑے گا. مزید آپ اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ نیکسٹ پہ کلک کریں, واپس جانا ہے تو پریویس پہ کلک کریں گے, تو اس سے پچھلا لیکچر جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اسی طریقے سے اگر بالکل سٹارٹ پہ آ جائیں, یہاں سے HTML ایلیمنٹس, تو یہ انہوں نے ساتھ ساتھ بتا دیا ہوا ہے کہ ٹیگ کا نام, کانٹینٹ, اور پھر ٹیگ کا نام. یعنی H1 ہے تو H1 کلوز کرنا ہے, P ہے تو P کلوز کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. پریکٹس کرنے کے لیے جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے بٹن
ٹرائی اٹ یور سیلف. آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ HTML کا جو W3 اسکولز آپ کو دے رہا ہے کوڈ کو ٹرائی کرنے کے لیے، یہ دو ونڈو سپلٹ اسکرین بنی ہوئی ہے. سیم وہی طریقہ کار ہوگا مائی فرسٹ پروجیکٹ. اب یہاں پہ آپ کو رن کرنا پڑے گا. جو ہی آپ رن کریں گے تو مائی فرسٹ پروجیکٹ جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. یہاں سے آپ دیکھیے ایرر آ گیا، چونکہ ہم نے یہاں سے ایک چیز جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی. یہ جو گریٹر دین اور لیس دین کا سائن ہے، اس سے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے. ایک بھی چیز آپ نے اس میں سے ڈیلیٹ کر دی تو یہاں پہ ایرر نظر آنا شروع ہو جائے گا. رن کیا، اب آپ کے پاس سمپل سا مائی فرسٹ پروجیکٹ اور نیچے مائی فرسٹ پیراگراف، اتنے حصے کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اور آپ وٹ ایور یو وانٹ ٹو رائٹ یا ٹائپ ہیئر وہ آپ کا ڈسپلے ہو جائے گا. یہاں سے ہم رن کریں گے اور بوم. ناؤ آئی ہوپ کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی کوڈ ایڈیٹر موجود ہوگا آف لائن یا آن لائن، جو بھی فیسلٹی آپ یوز کرنا چاہتے ہیں. آپ نے اکاؤنٹ بنا لیا ہوگا، اپنا پروجیکٹ سیٹ کر لیا ہوگا، یا اس ویب سائٹ پہ آ کے آپ اس کی پریکٹس کر رہے ہوں گے. چونکہ اب ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے. ڈاک ٹائپ کس کو کہتے ہیں، سائن آف ایکسکلیمیشن یہاں پہ کیوں دیا ہوا ہے اور یہاں تک ہوتا کیا ہے. اس سے اگلے کریش کورس میں پھر ہم جائیں گے CSS کی طرف، اور پھر ہم اس میں تھوڑی جان ڈالیں گے، ششکا ڈالیں گے جاوا اسکرپٹ میں، اور پھر ہم آ جائیں گے PHP کی طرف. تو آپ نوٹ پیڈ پلس پلس کر لیں، ویژول اسٹوڈیو کر لیں، یا جو بھی آپ یوز کرنا چاہتے ہیں آپ اس کریش کورس کو فالو کر سکتے ہیں. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. ماشاءاللہ اب آپ فرنٹ اینڈ ڈیولپر بننے لگے ہیں، کوڈنگ کی دنیا میں جانے لگے ہیں. جو بالکل نئے ہیں ان کے لیے مجھے پتہ ہے یہ بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، اس لیے میں اتنی ان ڈیپتھ ایکسپلینیشن دیتا ہوں، چونکہ میں فیل کرتا ہوں کہ میں آج شروع کر رہا ہوں تو مجھے کون کون سی مشکلات آ سکتی ہیں. جنہیں پتہ ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں یار یہ کیا بچوں والی باتیں ہیں. چونکہ جیسے یونیورسٹی والے بچے کہتے ہیں جی کچی والے بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، واقعی بچے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کچی والے ہوتے ہیں تو آپ کی وہی PhD ہوتی ہے. سو آ جائیں جذبے کے ساتھ اور سٹیپ بائی سٹیپ آپ میرے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ تو آپ کو کافی بہت ساری چیزیں آپ کی کلیئر ہو جائیں گی، اور اتنی سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے AI کی مدد کیسے لینی ہے، تاکہ آپ کو HTML کا کوڈ جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے کہ دراصل ٹیگز کیا ہیں، ایلیمنٹس کیا ہیں. اچھا جی، اب آپ نے کمپیوٹر میں اپنا ایک فولڈر بنا لیا جس ڈرائیو میں بھی آپ اپنے پروجیکٹ کو سیو کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک اچھی عادت ہوتی ہے کہ آپ اپنے فولڈرز بنا لیں یا ڈرائیو ایک ڈیڈیکیٹ کر دیں، یا ایکسٹرنل ڈرائیو یا USB، تاکہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے، جو فولڈرز ہیں وہ سیف رہیں. index.html ایک بیسک آپ کی فائل ہے. آپ اگر کوئی بھی ویب سائٹ اوپن کریں براؤزر کے اندر جیسے wordpress.org، اور یہاں پہ اگر آپ کنٹرول کی پریس کریں اور U پریس کرتے ہیں اپنے کی بورڈ سے Ctrl+U، تو یہ جو ویب سائٹ ہوتی ہے اس کا پیج سورس آپ دیکھ سکتے ہیں، بیک اینڈ پہ جو کوڈ چل رہا ہوتا ہے. یا آپ رائٹ کلک کریں گے اور یہاں سے ویو پیج سورس، اگر آپ کسی خاص حصے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو انسپیکٹ ایلیمنٹ پہ ہم کلک کرتے ہیں. یہ بیسیکلی اس کے ڈیولپر ٹولز ہیں. اس کی جو کی بورڈ شارٹ کٹ ہے وہ F12 ہے. اگر آپ اپنے کی بورڈ سے F12 پریس کریں گے تو جس براؤزر میں ہے اس کا جو آپ کے ڈیو ٹولز ہیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں. میں چونکہ اس وقت ایج کو یوز کر رہا ہوں تو اس کا یہ مختلف ایلیمنٹس جو ہیں ڈیولپر ٹولز کے حوالے سے یہ میرے سامنے آ جاتے ہیں، جو کہ اکثر ٹیوٹوریلز میں میں نے یوز کیا ہے. ہم بات کر رہے ہیں پیج سورس کے حوالے سے. یہ سب سے بنیادی چیز ہے جو آپ کا HTML کا سٹرکچر، یہ سارا کچھ آپ کو لنک نظر آ رہے ہوں گے، یہ کچھ ٹیگز نظر آ رہے ہیں. اس طریقے سے سٹارٹ ہوا، پھر یہ ہیڈ یہاں سے شروع ہوا، آگے جا کے یہ ٹیگ بند ہوگا، پھر یہ میٹا کریکٹر سیٹ ہے UTF-8، ویو پورٹ ہے، پھر کچھ سٹائل شیٹس ہیں جو یہاں پہ لنک کی گئی ہیں. اسی طریقے سے کچھ میٹا پراپرٹیز ہیں. نیچے آ کے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پہ اسکرپٹ کا ٹیگ بھی ہے، یہاں سے شروع ہوا اور یہاں سے بند ہوا. اور سکرول کرتے جائیں. ہر ویب سائٹ کا اپنا سٹائل ہوتا ہے. یہ چونکہ wordpress.org کی آفیشیل ویب سائٹ ہے لہٰذا اس پہ بہت ساری فائلز جو ہیں وہ ہمیں ہیڈ کے سیکشن میں نظر آتی ہے. یہاں پہ آ کے وہ ہیڈ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے. تو انتہائی امپورٹنٹ ہوتا ہے اس چیز کو سمجھنا. یہ جتنا کوڈ ہے یہاں سے ہیڈ سے لے کے ہیڈ تک، اس کو سمجھنا. پھر آپ نے کوئی بھی فائل بنانی ہے اس کو سیکیور ہونا چاہیے اور اس کو رسپانسو ہونا چاہیے، اس کے اندر SEO آپٹیمائزیشن ہونی چاہیے اور اس کے اندر کچھ سیکیورٹی کے فیچرز ہونے چاہیے. تو آپ index.html کو
نوٹ پیڈ پلس پلس میں کھول لیں یا ویژول اسٹوڈیو کوڈ میں کھول لیں. سب سے بنیادی چیز جس چیز کو آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ نے اپنے کی بورڈ سے شفٹ کی پریس کر کے یہ جو لیس دین اے کا سائن ہے اس کو آپ یہاں پہ پریس کریں گے. اس کے بعد شفٹ کی کو پریس کر کے گریٹر دین اے کا سائن چاہیے بھی آپ بنا دیں گے. یعنی بیسیکلی آپ کا مین جو کام ہے کہ آپ نے دو اینگولر بریکٹس لیس دین اور گریٹر دین آپ نے ڈال دی. اس کے بعد ہم شفٹ کی پریس کر کے سائن آف ایکسکلیمیشن جو ہے وہ پریس کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ڈاک ٹائپ اور یہ HTML5 سے شروع ہوا ہے. اس سے پہلے بھی طریقہ کار ہوتے تھے. HTML4 سے ڈیکلریشن بیسیکلی باقاعدہ طور پر شروع ہوئی لیکن بڑا لینتھی کام کرنا پڑتا تھا. کافی کچھ DTD ہمیں دینا پڑتا تھا اور لمبا چوڑا ایک پروسیس جو آپ کو یہاں پہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے وہ ہم دیتے تھے. لیکن اب HTML5 نے ایک سٹینڈرڈ بنا دیا دنیا بھر کے براؤزرز کے لیے اور بیسیکلی یہ ٹیگ نہیں ہے. یہ جو ہم ڈیکلریشن دے رہے ہیں اٹس ناٹ ٹیگ. یہ صرف ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں, اعلان کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں براؤزر کو کہ بھائی جان اس پیج کو آپ نے HTML5 کی طرح رینڈر کرنا ہے. لہٰذا اب انٹرنیٹ ایکسپلورر ہو, اوپرا ہو, سفاری ہو, ایج ہو, جو بھی آپ براؤزر یوز کرتے ہیں اس کے لیے یہ ایک ڈیکلریشن ہو جائے گی جس کو آپ ڈاک ٹائپ کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کے شروع میں یہ سائن آف ایکسکلیمیشن ہم دے دیتے ہیں کہ یہ ٹیگ نہیں ہے, یہ صرف ایک ڈیکلریشن ہے. اب یہ کیس سینسٹیو نہیں ہے. آپ اس کو DOC یعنی ڈاکیومنٹ اور ڈاکیومنٹ کی ٹائپ کیا ہے اتنا آپ نے لکھنا ہے. آپ اس کو اسمال لیٹرز میں لکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو اسمال لیٹرز میں بھی لکھ لیں. یہ صرف براؤزر کو بتانے کے لیے کہ یہ جو پیج آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ HTML کا پیج ہے. لیکن جو ٹریڈیشنل اس کی کنونشن ہے وہ اس کو آل کیپس میں ہی لکھتے ہیں. تو آپ نے سائن آف ایکسکلیمیشن دیا, ڈاک ٹائپ لکھا, ڈاکومنٹ کی ٹائپ, اسپیس دی اور اس کے بعد آپ نے HTML کہ یہ جو آپ کا ڈاکیومنٹ ہے یہ ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج کے حوالے سے. ٹیگ کے آپ نے ایرو کی رائٹ ایرو کی پریس کرنا, آپ باہر آ گئے. اس کے بعد آپ انٹر کر دیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کنٹرول S کی عادت ڈال لیں کہ آپ کے کی بورڈ کے اوپر کنٹرول اور S جو ہے یہ پریس ہوتا جائے تاکہ اگر لائٹ چلی جاتی ہے, کمپیوٹر بند ہو جاتا ہے, کوئی ایشو آ جاتا ہے تو آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ سیو رہے. سب سے بنیادی چیز یہ ہو گئی. اب اس کے بعد جو دوسرا اہم ترین ایلیمنٹ ہے یا ٹیگ ہے HTML کے اندر وہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہیڈ کا ٹیگ. جیسے کہ انسان کے جسم میں ایک سر ہوتا ہے HTML کے پیج کے اندر بھی ہیڈ موجود ہوتا ہے. جب بھی ہم HTML کے اندر کوئی ٹیگ شروع کرتے ہیں اس ٹیگ کو ہمیں کلوز کرنا ہوتا ہے. یہاں سے آپ باہر آ کے آپ تھوڑا سا انٹر کی پریس کر لیں. اس ہیڈ کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں اس ہیڈ ٹیگ کے اندر. اور اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ چونکہ اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو بظاہر فرنٹ اینڈ پہ نظر نہیں آتی لیکن سرچ انجنز کے لیے, SEO کرالرز کے لیے, سیکیورٹی کے لیے, سپیڈ اینڈ آپٹیمائزیشن کے لیے اس حصے کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو بڑا زبردست فائدہ ہوگا. اس لیے آپ نے اس کو غور سے سننا ہے. میں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لاجیکلی لے کے چلوں گا انشاءاللہ تعالی. اس کا جو سب سے بنیادی ٹیگ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بیسک میٹا. ہیڈ کے اندر ہم بیسک میٹا ٹیگز دیتے ہیں اور ایک یہ اچھی عادت ہوتی ہے ایک اچھے پروگرامر یا ڈیولپر کا یا کوڈر کی یہ علامت ہے کہ وہ کامنٹ کرتا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے شفٹ کی کو پریس کر کے لیس دینے کا سائن آپ نے پریس کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے سائن آف ایکسکلیمیشن دینا ہے اور اس کے بعد آپ 2 دفعہ ڈیش ڈیش دے دیں گے اور اسی طریقے سے درمیان میں آپ نے لکھنا ہے بیسک میٹا ٹیگز. پھر آپ نے 2 دفعہ ڈیش ڈیش کیا اور آپ نے اس کو کلوز کر دینا ہے گریٹر دین اے سائن کے ساتھ. اب یہاں پہ ایک ایکسٹرا سپیس آ گئی ہے, ہم اس کو جو ہی کلوز کریں گے اس کو گرین ہونا چاہیے. یعنی یہ آپ کا بیسک میٹا ٹیگ ہے. کنٹرول S کر لیا. اب بیسک میٹا ٹیگز میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے جو ہی پیج لوڈ ہوتا ہے تو ہم نے اس کو کچھ سٹینڈرڈ بتانا ہے. اس کے لیے ہم ایک ٹیگ یوز کرتے ہیں جس کو آپ نے اکثر یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا میٹا. یہ 4 سیٹ یا اس کو کریکٹر سیٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہے UTF-8. سب سے بیسک آپ نے یہ والا ٹیگ دینا ہے. تو میٹا آپ نے دے دیا 4 سیٹ اس کو یاد رکھنے کے لیے یا کریکٹر سیٹ. اس کے بعد آپ ایکول کا نشان دیں گے اور یہ جو آپ کے کوٹس ہوتے ہیں انورٹڈ کاماس شفٹ کی کے ساتھ یہ 2 آپ نے ڈالنے ہیں.
یہاں پہ آپ لکھیں گے UTF-8۔ اب UTF کیا ہے؟ بیسیکلی دس از یونیکوڈ ٹرانسفارمیشن فارمیٹ، اور 8 اس کے آگے 8 بٹ ہوتا ہے۔ یہ بیسیکلی ایک کروشل HTML ایلیمنٹ ہے جس سے جو کریکٹر انکوڈنگ ہے آپ کے پورے ویب پیج کے اندر جتنے بھی کریکٹرز ہوتے ہیں ان کو صحیح طریقے سے ڈسپلے کرنے کے لیے ہم براؤزر کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس طریقے سے پیج کو رینڈر کرنا ہے یا اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے جو فونٹس وغیرہ ہیں وہ کسی اور طریقے سے انٹرپریٹ کر رہا ہو۔ تو جو کچھ آپ نے دیا ہوا ہے اس پیج کے اوپر اس کو اس انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ساتھ کریکٹر سیٹ جو کہ UTF-8 ہے، بہت سارے ہیں لیکن یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے یونیکوڈ ٹرانسفارمیشن فارمیٹ 8 بٹ۔ آج کے دن تک یہی چل رہا ہے، ہو سکتا ہے بعد میں یہ چینج ہو جائے۔ سب سے بنیادی ٹیگ، بس اس کا اتنا ہی کام ہے اور اس کی اتنی ہی تعریف ہے کہ یہ اس پیج کے اوپر جتنے بھی آپ کے کریکٹرز ہوں گے ان کو رینڈر کرنا ہے۔ اب اس کے بارے میں ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن یہ ہے کہ کیا اس کی کوئی مخصوص جگہ ہے؟ یس، سب سے بنیادی ضرورت تو یہ ہے کہ اس کو ہیڈ پہ ہی ہونا چاہیے، سر کے اندر ہی ہونا چاہیے۔ اور کیا اس سے پہلے ہم کوئی ٹائٹل کا لگا سکتے ہیں یا فرض کر لیں اسٹائل شیٹ؟ تو لاجیکلی یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ اس کو ہیڈ میں کہیں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن لاجیکلی اسپیکنگ آپ براؤزر کو ابھی بتا رہے ہیں، یہاں پہ آپ نے ڈکلیئر کیا کہ یہ HTML کا ڈاکیومنٹ ہے، اوکے۔ دوسری بات، آپ براؤزر کو بتا رہے ہیں کہ اس اصول کے تحت آپ نے اس پیج کو رینڈر کرنا ہے یا اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے یا سادہ لفظوں میں اس کو ڈسپلے کرنا ہے۔ تو اس لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس کو اسی طریقے سے سب سے ٹاپ پہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہاں پہ دیگر جو آپ کے ٹیگز آئیں گے جس میں ٹائٹل ٹیگ بھی ہوتا ہے وہ یہاں پہ ہم ڈال سکتے ہیں۔ دوسرا امپورٹنٹ ٹیگ جو آپ براؤزر کو بتاتے ہیں کہ یہ جو پیج ہے اس کو آپ نے رسپانسو انداز میں ڈسپلے کرنا ہے، چونکہ صرف ڈیسک ٹاپ پہ نہیں دیکھی جا رہی آپ کی ویب سائٹ، مختلف سکرین سائزز ہیں موبائل کے حوالے سے، ٹیبلٹ کے حوالے سے، تو آپ براؤزر کو بتا رہے ہیں کہ یہ رسپانسو کر کے آپ نے اس کو شو کرنا ہے۔ پھر باقی کہانی CSS میں ہم کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ہیڈ کے اندر یہ ٹیگ دینا انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ شروع میں ہم وہی لکھیں گے میٹا، سپیس دیں گے، اور میٹا کا نام کیا ہے؟ آپ نے نیم لکھا، ایکول کا سائن دیا کی بورڈ سے، اور آپ نے 2 دفعہ یہ کوڈ دے دینا، سٹارٹ کرنا ہے اور کلوز کر دینا۔ اب اس کے اندر یہ جو میٹا ہے اس کو ویو پورٹ کہا جاتا ہے۔ ویو پورٹ کا مطلب کہ آپ سکرین سائز کے مطابق آپ نے پیج کو ویو کروانا ہے، یعنی اگر چھوٹی سکرین ہے تو یہ جو ویب پیج ہے یہ چھوٹے انداز میں نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز یہاں پہ ویو پورٹ دیا، اس کے بعد ہم لفظ لکھتے ہیں کانٹینٹ، اور یہ آپ کو آن لائن مل جاتے ہیں۔ آپ چیٹ GPT کو کہیں گے کہ آپ کو ہیڈ کے ایلیمنٹس لکھ دے، وہ آپ کو فوری طور پر لکھ کے دے دے گا، لیکن سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ کون سی چیز کیا کر رہی ہے۔ کانٹینٹ دیا، ایکول کا سائن دیا، اور اس کے بعد آپ نے کوڈ دے دیا یہاں پہ۔ اور کوڈ کے اندر کیا لکھیں گے آپ؟ سب سے پہلے آپ اس کو کہیں گے ویڈتھ، کہ ویڈتھ آپ نے کیا کنسیڈر کرنی ہے؟ ڈیوائس، یعنی جو ڈیوائس ہے اس کی ویڈتھ کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، ڈیش ویڈتھ، ڈیوائس کی ویڈتھ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کوما دیتے ہیں اور پھر آپ کرتے ہیں انیشل اسکیل، یعنی جو زوم کر کے جو چیز آپ دکھا رہے ہیں موبائل کے اوپر یا ڈیسک ٹاپ پہ، اس کا انیشل اسکیل جو ہے وہ نارمل رکھنا ہے، یعنی آپ نے اس کو چھوٹا بڑا نہیں کرنا، جتنا ہے اسی طرح کا اسکیل آپ نے رکھنا ہے۔ اور یہ اس کا ایک کنونشن ہے، اسٹینڈرڈ ہے 1.0، اور کوڈ چونکہ آلریڈی ہم نے کیا ہوا تھا باہر آئیں گے کوڈ سے، اور یہاں کے آ کے اینگولر بریکٹ یا گریٹر دین کا سائن جو ہے وہ ہم لگا دیں گے۔ اب یہ مین چیز جو آپ کی ہو گئی کہ آپ نے اپنا ویو پورٹ یہاں پہ دے دیا، کانٹینٹ دے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ کا براؤزر جو ہے وہ رسپانسو انداز میں آپ کے کانٹینٹ کو ڈسپلے کرے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم یہ اسی صورت میں لگائیں گے جب ہم نے اس کو رسپانسو بنانا ہے؟ بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس کو ہر صورت میں آپ اپنے ہیڈ کے اندر رکھیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے SEO کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو کہا جاتا ہے روبوٹس کا میٹا ٹیگ۔ اس کا سٹارٹ بھی اسی طریقے سے کریں گے، یہ ہم دے دیتے ہیں پہلے ہی لیس دین اور گریٹر دین، اور یہاں پہ ہم لکھیں گے میٹا، اور اس میٹا کا نام کیا ہے؟ نیم، ایکول کا سائن دیا، کوٹس دے دیے۔ ان کوٹس کے اندر ہم لکھیں گے روبوٹس۔ جو سرچ انجن ہوتا ہے اس کے کرالر ہیں، یہ جتنی آپ کو SEO کے حوالے سے جب آپ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں، کوئی ویب سائٹ آپ کو نظر آتی ہے، کوئی ٹاپ 10 میں نظر آتی ہے، تو وہ بیسیکلی آپ
सर्च इंजन को बता रहे होते हैं, और सर्च इंजन जाके स्कैन करते हैं जितनी भी वेबसाइटें हैं दुनिया भर में, और अपने पास एक रिकॉर्ड रख लेते हैं। और वो उसके लिए ये टैग इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आप उन तमाम रोबोट्स को ये बता रहे हैं कि आपने इस पेज के कंटेंट को, ये जो कंटेंट है इक्वल, और उसके बाद दोबारा से कोड दे दिया आपने। अब आप पाबंदी लगाना चाहते हैं कि क्रॉलर जो है इस पेज के कंटेंट को इंडेक्स ना कर सके अपने पास, और इस पेज के ऊपर मौजूद जितने भी लिंक्स हैं उसके जरिए वो उन लिंक्स तक ना जाए। तो फिर हम नो इंडेक्स और नो फॉलो करते हैं। नॉर्मली इसके लिए दो चीजें होती हैं, इंडेक्स आपने लिखा, उसके बाद आप कॉमा देंगे और फिर आप लिख लेते हैं फॉलो। यानी आमतौर पर ये अगर आप अलाउ करना चाहते हैं तो इंडेक्स और फॉलो करेंगे, लेकिन अगर आप अलाउ नहीं करना चाहते तो फिर नो फॉलो हो जाएगा और नो इंडेक्स हो जाएगा। कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जो हम नहीं चाहते कि वो इंडेक्स हों, और ना हम ये चाहते हैं कि कोई सर्च इंजन का क्रॉलर जो है वो आए और आके इस पेज के जरिए किसी और पेज पे भी जाए। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। समटाइम्स एक पेज पे ही हम कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं, तो आपने अक्सर इमेज टैग्स के अंदर आप देखेंगे, या आप पुराने लोगों ने देखा होगा कि वहां पे नीचे नो फॉलो लिखा होता है, ताकि वो उसके जरिए किसी और जगह पे आपका जूस जो है, आपकी एनर्जी जो है वो कंज्यूम ना करे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको समझें। बिलअमूम इसको नो इंडेक्स और नो फॉलो, या इंडेक्स और फॉलो, जो आपकी प्रेफरेंस है उस तरीके से आपने इसको यूज करना है। ये आपका यूज केस है। अब यहां तक ये तीन टैग्स हो गए जिनका ताल्लुक एसईओ के साथ और रिस्पॉन्सिवनेस के साथ है। जो नेक्स्ट टैग्स हैं वो हमारे सिक्योरिटी हेडर्स के टैग होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहां से कंट्रोल सी किया, और यहां पे आके हम कंट्रोल वी कर देते हैं, और बेसिक मेटा टैग्स की जगह पे यहां पे लिख देते हैं सिक्योरिटी हेडर्स। जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि ये आपकी वेबसाइट का जो हेडर है या हेड है, जहां पे स्क्रिप्ट पड़े हुए हैं, स्टाइल पड़े हुए हैं, जहां से ज्यादा ब्रीच होने का इम्कान होता है, उसके लिए आप कुछ सिक्योरिटी सेट करते हैं, और उसके लिए रिकमेंड किया जाता है कि ये वाले टैग्स आपने यूज करने हैं। तो सबसे पहला स्टाइल वही होगा। आपने इस तरीके से लेस देन ग्रेटर देन आपने स्टार्ट कर दिया, शुरू में आप लिखेंगे मेटा, ये आपने शुरू में देना है। उसके बाद हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP आप लिखेंगे, डैश इक्विवेलेंट के लिए हम एक छोटा सा लफ्ज लिखते हैं EQUIV, यानी HTTP इक्विव ये किसके बराबर है, इक्वल, और यहां पे हम डबल कोड दे देंगे स्टार्टिंग और क्लोजिंग। और इसके अंदर हम लिखेंगे कंटेंट, ये CSP है, इसके बारे में आप मजीद भी पढ़ सकते हैं। कंटेंट, उसके बाद डैश डालेंगे, और फिर लिखेंगे सिक्योरिटी, फिर डैश, और फिर लिखेंगे पॉलिसी। CSP यानी कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी। ये कोड आपका क्लोज हो गया यहां से। उसके बाद बाहर आएंगे और यहां पे लिखेंगे कंटेंट और इक्वल का निशान, फिर आपने कोड दिया, और यहां पे हम लिखते हैं जो इसका डिफॉल्ट सोर्स हो, डिफॉल्ट लिखा, डैश SRC, इसका मतलब सोर्स हो वो क्या हो। ये बड़ा दिलचस्प है, आपने यहाँ पे सिंगल कोड देना है, ये सिंगल कोड, और इसमें लिखना है सेल्फ। अब इसमें आप कर क्या रहे हैं, हम ब्राउजर को बता रहे हैं कि बाहर से कोई नहीं आना चाहिए लिंक। इसी डोमेन के अंदर, ये जो हमारी वेबसाइट है डोमेन है, इसके अंदर से ही आपने अपने लिंक जनरेट करने हैं, या इसके अंदर से ही आपने स्टाइल और स्क्रिप्ट लेने हैं। अदरवाइज अगर आपने मेंशन कर दिया कोई थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट है या स्टाइल है, तो उसका भी एक तरीकाकार होता है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूं। तो सबसे पहले आपने सेल्फ बता दिया, बाहर आए, यहां पे हम देंगे सेमीकॉलन, और उसके बाद आप स्क्रिप्ट, SCRIPT स्क्रिप्ट डैश सोर्स आपने दिया, और उसके बाद आप दोबारा से यहां पे करेंगे, आप कॉमा दिया आपने, या अपॉस्ट्रॉफी जिसको कहते हैं, और फिर आप लिख देंगे यहां पे सेल्फ, और उसके बाद आप स्पेस देंगे थोड़ी सी, यानी यहां से अपॉस्ट्रॉफी से बाहर आके, और यहां पे लिखेंगे HTTPS, और कॉलन दिया, शिफ्ट दबा के आप कॉलन प्रेस करेंगे, दो दफा आप ये फॉरवर्ड स्लैश देंगे। और कोई भी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई वेबसाइट है जो आप जिसके ऊपर आप भरोसा करते हैं, ट्रस्टेड वेबसाइट, यहाँ पे आप वेबसाइट का नाम लिखेंगे, XYZ जो भी आप लिखना चाहते हैं, जिस पे आपको भरोसा है उसको अब ये नहीं बता रहे हैं ब्राउजर को कि भाई
باقی تو آپ نے اسی ڈومین سے لینا ہے، لیکن یہ ویب سائٹ ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اگر اس سے کوئی آپ نے گوگل انالیٹکس لینے ہیں، یا بوٹ اسٹریپ یوز کر رہے ہیں، یا آپ گوگل کے فونٹس یوز کرتے ہیں، تو آپ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ والا حصہ جو ہے یہ ٹرسٹ ورتھی ہے۔ trusted.com آپ نے پورا اس کا لنک دے دیا، اس کے بعد آپ دے دیں گے یہاں پہ سیمی کولن، اس کے بعد اسپیس دی، اور اسٹائل اور سورس، اسٹائل ڈیش سورس، یعنی اس کا اسٹائل کیا ہوگا، اسٹائل ڈیش سورس، اس کے بعد آپ پوسٹرافی دیں گے 2 دفعہ، اور یہاں پہ لکھ دیں گے سیلف، کہ یہ بھی ہمارا سیلف ہی کنسیڈر کرنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد باہر آئیں گے، دوبارہ سے آپ نے سنگل کوٹ دینا ہے، پوسٹرافی، اور یہاں پہ آپ لکھیں گے ان سیف ڈیش ان لائن، ان سیف ڈیش ان لائن، اس کے بعد باہر آئیں گے، آپ سیمی کولن دے دیں گے، اور اس کے بعد آپ لکھیں گے آئی ایم جی امیج ڈیش سورس، امیج سورس، اسپیس دی، 2 دفعہ آپ نے سنگل کوٹ دے دیا، اور آپ یہاں پہ لکھ دیتے ہیں سیلف، اور اس کے بعد آپ باہر آئیں گے، اور سیلف کے بعد آپ لکھتے ہیں یہاں پہ ڈیٹا، اور ڈیٹا کے بعد آپ کالن دیں گے، اور اس کے بعد جو کوڈ دیا ہوا تھا آلریڈی یہ بند ہو جائے گا۔ یعنی اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، بیسیکلی آپ اگر گوگل پہ آ جائیں یا کسی جگہ پہ چیٹ جی پی ٹی کو فرض کر لیں کھول لیتے ہیں، کسی بھی براؤزر میں سرچ انجن میں اگر آپ سرچ کریں یا چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں واٹ آر سیکورٹی ہیڈرز ان میٹا HTML، تو اس کی ڈیٹیل آپ کو نیچے مل جائے گی کہ کنٹینٹ سیکورٹی پالیسی جو ابھی CSP ہم یہاں پہ بنا رہے تھے وہ کیا چیز ہے، یہ کنٹینٹ سیکورٹی پالیسی، اس کے بارے میں مزید انفارمیشن آپ یہاں سے لے سکتے ہیں۔ اور یہ سارا کچھ ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن آپ کو سمجھ ہونی چاہیے، یہاں سے آپ اس کے بارے میں مزید معلومات لے سکتے ہیں، اور اس کو کاپی کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، اور یوٹیوب پہ اس کے بارے میں الگ سے ٹیٹوریلز بھی موجود ہوں گے۔ اصل مقصد میرا یہ ہے کہ آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ کس حصے سے کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ نے یہ سیکورٹی ہیڈرز کا پہلے دینا ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ سے کچھ لنکس دینا چاہتے ہیں، اور کوئی ایسا ہے جس کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کنٹینٹ سیکورٹی پالیسی ہم کیوں دے رہے ہیں؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کے اندر کوئی لاگ ان کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا آپ کا کراس سائٹ اسکرپٹنگ ہوتا ہے، XSS اس کی ایبریویشن ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا، کہ آپ کی کراس سائٹ اسکرپٹنگ یا کوئی انجیکٹ نہ کر سکے۔ ڈیٹا انجیکشن اٹیکس ہوتے ہیں آن لائن دنیا میں، اس کو بچانے کے لیے بھی اس میٹا ٹیگ کا استعمال بڑا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری اور دیگر سیکیورٹی کی ولنربلٹیز ہو سکتی ہیں، بریچز ہو سکتے ہیں آپ کے کوڈ کے اندر، تو اس لیے اس طرح سیکیورٹی ہیڈرز اگر آپ دے دیتے ہیں، ورڈ پریس میں ہم functions.php میں بھی اس کا کوڈ دے سکتے ہیں، اور اس کے پلگنز بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ اس کو خود سے سمجھیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب اس کے اندر جو ہم نے امیج کا دیا تھا، اس امیج کو ہم الگ سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ یہاں پہ نہیں بھی دینا چاہتے تو اس کا میٹا ہم الگ سے بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، اس کو بھی آپ سمجھ لیں، اور وہ بھی آن لائن مل جاتا ہے۔ یہاں سے آپ نے اسی طریقے سے ٹیگ شروع کرنا ہے، یہاں پہ ہم میٹا سٹارٹ کریں گے، HTTP ڈیش ایکوف یعنی ایکوفلنٹ کس کے برابر ہوگا یہ جو ہم ٹیگ دے رہے ہیں، HTTP ایکوف ہو گیا، اس کے بعد ایکول کا نشان دیں گے اور ڈبل کوٹ دے دیں گے، اور اس ڈبل کوٹ میں ہم لکھیں گے کنٹینٹ سیکورٹی پالیسی، کنٹینٹ ڈیش سیکورٹی ڈیش پالیسی، ساتھ ساتھ کنٹرول ایس آپ نے کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد باہر آئیں گے، اب یہاں پہ ہم دیں گے اسی طریقے سے کنٹینٹ اور ایکول کا نشان اور ڈبل کوٹ آ جائے گا۔ اگر آپ صرف امیجز کو الگ سے آپ روکنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے یا آپ کی بینڈ وڈتھ کو استعمال کرتے ہوئے کوئی لیچنگ نہ کر لے، کوئی آپ کے امیجز کو کہیں اور یوز نہ کر رہا ہو آئی فریم کے اندر، اس کو بچانے کے لیے بھی ہم یہ ٹیگ دیتے ہیں۔ یہاں پہ آپ لکھیں گے ڈیفالٹ سورس کیا ہوگا کنٹینٹ کا، ڈیفالٹ، اس کے بعد ڈیش سورس لکھا، اور سیم وہی کہانی ہوگی، آپ نے پوسٹرافی دینی ہے سنگل، اور یہاں پہ آپ لکھیں گے سیلف، اس کے بعد آپ باہر آئیں گے، یہاں پہ آپ دے دیں گے سیمی کولن، اسپیس دی، IMG امیج ڈیش SRC سورس، اور اس کے بعد اسپیس دی،
2 دفعہ آپ نے سنگل کوٹ دینا ہے اور یہاں پہ آپ لکھیں گے سیلف، یعنی امیج یہاں کا ہوگا اور یہیں استعمال ہوگا. کسی کو ہم اپنی انرجی جو ہے نا، جیسے کنڈی ڈال دیتے ہیں لوگ، تو ہم کنڈی نہیں ڈالنے دیں گے. جو اچھے ہوسٹ یا سرورس ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اس ٹیگ کے حوالے سے، اور آپ وہاں سے بھی یہ لیچنگ جو ہے وہ روک سکتے ہیں تاکہ آپ کے امیجز کہیں اور استعمال نہ ہو رہے ہوں. اس کے بعد یہاں پہ آپ اسپیس دیں گے اور ڈیٹا، اس کے بعد شفٹ پریس کر کے کالن آپ نے دیا، اور اس کے بعد آپ لکھیں گے اسکرپٹ ڈیش سورس اور اسپیس دے کے سنگل پوسٹرافی آپ نے، اور یہاں پہ آپ لکھ دیں گے سیلف. اور اس کے بعد باہر آ کے آپ نے لنک دینا ہے HTTPS. اگر کوئی ٹرسٹ ورتی ہے، جیسے بعض اوقات گوگل جو ہے وہ یوز کرتا ہے آپ کے امیجز کو، یا فیس بک پہ آپ نے کچھ چیزیں شیئر کی ہوئی ہیں، تو اے پی آئی اگر آپ نے انٹیگریٹ کرنی ہے تو آپ یہاں پہ اس کا لنک دے دیں گے apis.google.com. اس کے بعد سیمی کولن دیا، جو بھی ویب سائٹ آپ یہاں پہ دینا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد دیں گے اسٹائل سورس. اس کا اسٹائل سورس کیا ہونا چاہیے، اور اس کے آگے آپ لکھیں گے سنگل کاما کے اندر پوسٹرافی کے اندر یہاں پہ سیلف، اور اس کے بعد باہر آئیں گے اسپیس دی، پھر آپ کو پوسٹرافی دینی پڑے گی 2 دفعہ، اور یہاں پہ لکھیں گے انسیف ڈیش ان لائن، اور اس کے بعد باہر آئیں گے پوسٹرافی سے باہر. اب یہ جو آپ نے سیکیورٹی ہیڈر دی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے جو امیجز اور اسکرپٹس ہیں، ایک تو آپ کی ویب سائٹ سے یوز ہوں گے، دوسرا جو گوگل کی اے پی آئیز کا یہ والا لنک ہے وہ بھی یہاں پہ اس چیز کو یوز کر سکتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہو گیا. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں جی سیکیورٹی ہیڈرز کے حوالے سے، تاکہ آپ مزید چیزوں کو سمجھ سکیں. اگر کانٹینٹ سیکیورٹی پالیسی کی کوئی وائلیشن کر رہا ہے، خلاف ورزی کر رہا ہے، اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی رپورٹ لینا چاہتے ہیں، تو پھر کانٹینٹ سیکیورٹی پالیسی یعنی CSP کی رپورٹنگ کا ایک ٹیگ ہم یوز کرتے ہیں. طریقہ کار سیم وہی ہوگا، لیس دین گریٹر دین، اور یہاں پہ ہم لکھیں گے وہی طریقہ کار میٹا HTTP-EQUIV ایکو، اس کے بعد ایکول کا نشان اور کوٹ آ جائے گا. اس کے اندر ہم سیم وہی کہانی لکھیں گے کانٹینٹ ڈیش سیکیورٹی ڈیش پالیسی. اس کے اب آپ گرو ہو گئے ہیں، فوراً جب آپ کی پریکٹس ہو جائے گی تو آپ فوری طور پر لکھ لیں گے. اور اب تو سہولت یہ ہے کہ اس کو بنا کے اپنے پاس رکھ لیں اپنے پروجیکٹس کے لیے، یا چیٹ GPT کو کہیں کہ مجھے ایڈوانس قسم کے سیکیورٹی ہیڈرز چاہیے اپنے ویب سائٹ کے ہیڈ کے اندر ڈالنے کے لیے، وہ آپ کو سارا سیکنڈز کے اندر بنا کے دے دے گا. اس کے بعد ہم باہر نکلیں گے اور یہاں پہ لکھیں گے کانٹینٹ ایکول کا نشان اور ڈبل کوٹ آ گیا. یہاں پہ ہم دیں گے ڈیفالٹ سورس، کیا ہوگا ڈیفالٹ ڈیش سورس، اور اس کے بعد کیا آنا چاہیے اب آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، پاسٹرافی آپ نے دینی ہے، اور اس کے اندر آئے گا سیلف، باہر نکلے سیمی کولن دے دیا. آگے لکھیں گے ہم رپورٹ ڈیش URI، اور اس کے بعد ہم لکھیں گے یہاں پہ فارورڈ سلیش CSP کانٹینٹ سیکیورٹی پالیسی ڈیش وایولیشن ڈیش رپورٹ ڈیش اینڈ پوائنٹ.